अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि किसी भी इख्तिसासी शोबे से, स्पेशलाइज्ड शोबे से हम उसके स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं यहाँ, और जो है उनसे गुफ्तगू करते हैं उस मौजू से जिससे उनका ताल्लुक़ होता है, जिन्होंने आला तालीम हासिल की होती है, तजर्बा उनका होता है, ताकि आपको फ़ायदा पहुंचा सके। आज जो है हमारे साथ खुशकिस्मती से डॉक्टर अब्दुल्ला याहिया मौजूद हैं। MBBS उन्होंने डाव से किया है, ड्रम भी किया है और साथ साथ MD डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। कंसल्टेंट हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ सदर कराची में आप होते हैं। एक बहादुराबाद में भी एक क्लिनिक में जो है प्रैक्टिस निजी इंस्टीट्यूट है कोच वाला, उसमें स्किन केयर सेंटर है, उसके अंदर भी आप बैठते हैं और मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका खैर मक़दम करते हैं। आप आए हैं जिस तरह से, जिस आसान ज़ुबान में, जिस शफ़ाफ़ियत से आप बोलते हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जो है आप बहुत ही प्रोफेशनल उलझाव में फंसे हुए आवाम की सतह पे बात करते हैं। हमें भी बड़ी खुशी होती है, मुस्कुरा के बोलते हैं और इंसानों में दिलचस्पी लेते हैं। मरीज़ों से आपका गहरा ताल्लुक़ है, उसमें भी हमने मुशाहिदा किया है कि आप कीनली इंटरेस्टेड, उनमें गहरी दिलचस्पी लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम आपका प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। ये आपका डिपार्टमेंट जो है, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, जिसमें आम जो है ना डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट के बारे में आप ये बताएं कि ये दोनों में क्या फ़र्क है, और जो है फिर उसके बाद हम चलते हैं कि आम तौर पे तो ये समझा जाए कि जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आपने MD मास्टर ऑफ मेडिसिन है आप डर्मेटोलॉजिस्ट में, तो ये है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इज़्ज़त अफजाई बख्शी। बेसिकली डर्मेटोलॉजी जो है वो शोबा जिल्द से ताल्लुक़ है इसका, और शोबा जिल्द में जो अमराज हैं वो जिल्द के हवाले से, बाल, नाखून, इसके मसाइल जो है वो इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटोलॉजी जो है वो बेसिकली जहाँ पे खूबसूरती के लिहाज से जिल्द की जो खूबसूरती है उस हवाले से जो है कॉस्मेटिक जो कहते हैं, जी जी, लेकिन उसमें हम दवाओं के जरिए जो है इलाज करते हैं। उसमें सर्जरीज वगैरह नहीं होती, उसमें जो दवाइयाँ हैं उसके जरिए जो है वो हम इलाज करते हैं, मेडिसिन का। जी, आप जो है भी जो है MD हैं मेडिसिन के ही आप है। तो ये किस तरह आप करते हैं, कैसा एरिया होता है? जो आपने दो बताई कि आप नाखून से और सर के बालों से, लेकिन इसमें जिल्द का तो कहीं जिक्र नहीं आया। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना कि जिल्द, बाल और नाखून, डर्मेटोलॉजिस्ट वो शख्स है, जो वो डॉक्टर है जो कि जिल्द, बाल और नाखून के हवाले से जो है उसकी जो बीमारियां हैं उनके हवाले से ट्रीटमेंट देता है, जबकि कॉस्मेटोलॉजी जो है वो उन्हीं की खूबसूरती के लिहाज से जो है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये है कि आपके पास जो नॉर्मली तो लोग हैं खुद ही जब कॉस्मेटिक लगा के अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ गलत होते हैं? और हम ये भी पूछेंगे कि जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट की तो बात हो गई है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? कब आपका मरीज आप कहते हैं कि डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए? डर्मा के बारे में हम देखिए, जिल्द के हवाले से अगर उससे कोई भी तकलीफ है तो बजाय किसी हकीम के पास जाने से या बजाय किसी पार्लर पे लोग चले गए उनसे इलाज करवा लिया, एक मुस्तनिद डॉक्टर जो है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है, उससे रिजू किया जाए उस हवाले से। बहुत से लोग होते हैं पार्लर चले गए, वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ क्रीम्स उनको अप्लाई की, वहां पे मुख्तलिफ प्रोसीजर्स किए, उनमें स्टीरॉइड्स होता है। स्टीरॉइड्स जब यूज करेंगे तो उससे जिल्द जो है और ज्यादा मजीद खराब होगी वक्ती तौर पे, तो उसमें कुछ एक आम आदमी के लिए बताएंगे ये होता क्या है? और बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, तो भरमार है इसकी। जी, देखिए आम जबान में तो ये समझ लें कि इसको ये कहा जाता है कि स्टीरॉइड इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। तो स्टीरॉइड जो है वो ओरल फॉर्म में भी आती है, खाने के लिहाज से भी आती है, और उसमें लगाने वाली दवाइयां भी आती हैं। उसमें होता ये कि ये हर मर्ज में दे दी जाती है, किसी बहुत सारी जॉइंट्स में दर्द हो तो उसमें भी दे दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है।
بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن میں یہ ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے, فرسٹ ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے. جیسے جوڑوں کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں ان میں دی جاتی ہے, دمے کا مرض ہو اس میں یہ دی جاتی ہے, جلد کی بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں یہ دی جاتی ہے. تو ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن میں کہ یہ انڈیکیشن ہے. لیکن اب زیادہ زور آپ نے جو دیا ہے وہ یہ کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, اور اس کو اتنی جلدی جو اتنی بڑی بھاری مقدار میں جو اوور ڈوز ہو رہی ہیں, ایکسٹرا ڈوز ہو رہی ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہے کہ اوور دا کاؤنٹر جو ڈرگز مل رہی ہیں سب سے پہلے تو وہ چیز بند ہونی چاہیے جس کا کہ کوئی یہاں پر پرسان حال نہیں ہے. مطلب یہ میڈیکل اسٹورز جی بالکل آسانی سے مل جاتی ہے. ڈاکٹر اگر پرسکرائب کرے نہ کرے, آپ جائیں ان کو نام بتائیں دوا کا, وہ آپ کو دے دیں گے, جو کہ یہ سلسلہ میرے خیال سے چیز رکنی چاہیے یہاں پر, بالکل رکنی چاہیے یہ بھی تباہی کا باعث بن رہا ہے. اور اسٹیرائڈ کا جہاں تک آپ نے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی ہے, تو جو لگانے والی اسٹیرائڈز ہے وہ جلد میں مزید پگمنٹیشن جو ہے وہ مزید کروا دیتی ہے, مزید رنگ اور خراب ہو جائے گا, جلد پتلی ہو جائے گی, اچھا چہرے پہ بال آ جائیں گے. تو یہ چیزیں جی بالکل بالکل خواتین جو ہے وہ چہرے پہ لگا رہی ہوتی ہیں, فریکوینٹلی لگا رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے چہرہ خراب ہو جاتی ہے. یہ اسٹرائڈ ہے, یہ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں بات وہی ہے ساری کہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگز مل رہی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بار فائدہ تھوڑا سا ہوا, وقتی فائدہ ہوا, تو وہ اس کو اپلائی کرتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ جلد خراب ہو جاتی ہے. اس کا باقاعدہ ڈیوریشن ہوتا ہے کہ کتنے ڈیوریشن کے لیے کس جگہ پہ یوز ہوگی اور اس کو کس مقدار میں لگانا ہے, وہ پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس کا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس جب وہ آتے ہیں اور یہ استعمال کر کے آتے ہیں جی جی اور جب نقصان اٹھا کے آتے ہیں, تو پھر آپ اس سب کو کام کو کیسے شروع پھر اس کو دوبارہ سے اس لیول پر جا کے ٹھیک کرنا ایک تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. اگر وہ شروع میں ہی ہمارے پاس آ جائے تو اس کو ٹریٹ کرنا بہت بہتر ہے, بہت آسان ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ آخر بالکل لاسٹ سٹیج میں آتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے تو جو دوا ہے اس کی پراپر ڈوزیج اس کی دی جائے, اس کو کتنے فریکوینٹلی اس کو اپلائی کرنا ہے, یہ چیز ہے. باقی کہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگ سے جو ہے بچا جائے جتنا ممکن ہو سکے. اچھا, یہ تو بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ نے اسٹرائڈ ایسی چیز ہے جس کو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اہم ہے, زندگی لائف سیونگ ہے اور بہت ہی اس کی اہمیت ہے. جی جی اور اس کا جو ہے اوور ڈوز ہو جائے یا جو ہے ڈاکٹر کے انڈر دا ڈاکٹر نہ ہو تو اتنے نقصانات ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی میڈیسن ہے جو اس میں آپ کی شعبے میں استعمال ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کے بغیر اس کا استعمال بہت خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی بہت ساری دوائیں ہیں جو کہ ڈرمیٹولوجسٹ کے پرسکرائب کرنے کے بعد ہی لینی چاہیے اور دی جانی چاہیے, لیکن یہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں. ایسی بہت سی جیسے ایکنی کے لیے خواتین میں دانے بہت کامن ہیں. اب ان دانوں کے لیے بہت سے ڈاکٹرز یا بہت سے سمجھیں وہ جہاں پہ بھی وہ جنرل پریکٹیشنر کے پاس جا رہے ہیں, وہ ایسی دوائیں دے دیتے ہیں جو کہ بہت مضر ہیں, جن کے بہت نقصانات ہیں, جو کہ جگر کو خراب کر رہی ہوتی ہیں, گردوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ بس تھوڑا سا فائدہ, جی ہاں اورل میڈیکیشن ہوتی ہے, تو وہ بس وہ استعمال کی اور اس کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس آنا سٹارٹ ہو گئے. وہ جگر کو بھی خراب کر رہی ہے, اس کے علاوہ کولیسٹرول کو بھی وہ دوائیاں بڑھا رہی ہیں. اچھا جی, یہ جو اسکن کی ہے ڈیزیز میں استعمال ہونے والی ایسی دوائیں بھی ہیں جو کولیسٹرول بھی بڑھا رہی ہے, جگر کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, بڑے مسائل کر رہی ہیں جتنے سینسٹیو. بالکل, لیکن کچھ چیزوں میں جو ہے وہ انڈیکیشن ہے, جیسے سیویئر نوڈیولوسسٹک ایکنی اگر کسی کو ہے تو اس میں وہ دوائی دی جاتی ہے, لیکن اس کو کس طریقے سے دینی ہے, اس میں کون کون سے ٹیسٹ کروا کے اس پیشنٹ کو مانیٹر کیا جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں بڑی لازمی ہیں جو کہ یہاں پر اس طریقے سے فالو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک برننگ وارڈ بھی ہوتا ہے, جل کے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں 30% ہے, وہ 30% ہے, 40% ہے. جی جی جی, یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنے % جل گیا ہے, اتنا ریکوری؟ اس میں رول آف 9 چل رہا ہوتا ہے. بیسکلی پیشنٹ کتنا اس کی باڈی جو ہے وہ انوالو ہوئی ہوئی ہے, اس لحاظ سے اس کی دوا اس لحاظ سے تجویز کی جاتی ہے. اس میں مائلڈ برن ہے یا ماڈریٹلی ہے یا سیویئر ہے, اس کے جو بیچارے دیکھ بھال کرنے والے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بچ سکیں گے, یہ ریکور ہو سکیں گے, یہ irrecoverable ہیں, وہ کیا کیا آپ اسٹیجز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سیف ہیں, یہ بہت خطرناک حالت میں ہیں؟
دیکھیں وہ تو جس وقت ہمارے پاس مریض آ رہا ہے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے عموماً جلد کے شعبے میں جی زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ انٹل اینڈ انلیس پیشنٹ اس کو خود اپنے طور پہ اپنی اوور دا کاؤنٹر ڈرگز یوز کر کے خراب نہ کر لے. اچھا اگر جل بھی جائے تو وہ irrecoverable بہت کم ہوتا ہے, ریکوریبل ہوتا ہے اور انڈر دی میڈیسن اور بیسیکلی اس کو ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ایک الگ شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ آف برن جو کہ برن سینٹر کہلاتا ہے. تو ان کو ہم جو ہے جو بالکل آئی سی یو والے پیشنٹس ہیں ان کو وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے. پھر ان کے اس کے اکارڈنگلی ان کو دوا دی جاتی ہے. 50% سے باڈی اگر کم انوالو ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم عموماً بچایا جا سکتا ہے, اس کی دواؤں کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے. باقی جو 50% سے زیادہ باڈی اگر انوالو ہو چکی ہو تو اس کو پھر جو ہے وہ آئی سی یو میں شفٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کا جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس لحاظ سے ایک اہم بات ہے جو بہت عام آدمی کو جس سے واسطہ پڑتا ہے, اس کے اچانک جو اس کی اسکن میں جلد میں تبدیلی آ جاتی ہے, اس کی جو فوڈس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی وجوہات ہوتی ہیں, اچانک جو ہے ڈس آرڈر آ جاتا ہے, پھوڑی پھنسی ہو جاتے ہیں, عجیب صورتحال ہو جاتی ہے, گلٹیاں آ جاتی ہیں, پریشان کچھ. اور 2 دن پہلے تو وہ صحیح تھا اور اس کے بعد جو ہے کینسر تک کی اس کی ڈائگنوسس ہونے لگتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے, یہ گلٹی کوئی خطرناک تو نہیں ہے, یہ اویٹ تو نہیں ہوتی ہے, پھیلتی تو نہیں ہے. بالکل. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہوتا اس میں یہ ہے کہ جب مریض ہمارے پاس آیا تو سب سے پہلے ڈاکٹر اس کی ہسٹری لے گا, جو کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ اس نے ہسٹری لی, اس کی پراپر ایگزامینیشن ہوگی. اس ایگزامینیشن کے بعد جو ٹیسٹ وہ تجویز کرے گا وہ ٹیسٹ کروانے ہوں گے. جہاں پر بایوپسی درکار ہوگی وہ بایوپسی کروائی جائے گی. اس کے بعد اس کے حتمی نتیجے پہ پہنچا جائے گا اور اس کی دوا تجویز کی جائے گی. فوڈ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ فوڈ میں جو ہے نا غلطی کہاں کر رہا ہوتا ہے آدمی, کیا احتیاط کرنی چاہیے اس کو کہ اس کی جلد جو اس کی بیوٹی ہے, اس سے پوری اس کی فیس ہے, فیس ویلیو ہے اس کی اچھی اور برے اور چہرے کی بڑا, تو یہ کس طرح کریں کہ فوڈ سے کیا تعلق ہوتا ہے اور اس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں وقت کے لحاظ سے اگر آج سے آپ کچھ سال پہلے جائیں تو اس وقت ہر چیز جو تھی وہ ملاوٹ سے پاک تھی. ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ہر چیز میں جو ہے وہ ایڈلٹریشن ہو گئی ہے, ملاوٹ ہو گئی ہے. تو اس میں ہر چیز میں آپ کو پتا ہے کہ پریزرویٹوز کتنا ڈل رہا ہے, جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ مستند ہے نہیں, وہ پتا نہیں ہے آپ کو کہ اس کے اندر کیا چیز شامل ہے کیا چیز شامل نہیں ہے. تو اس کے لیے یہی چیز ہے کہ جو آپ جو بھی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں وہ کسی اچھے برانڈ کی یوز کریں. کھانے پینے میں بھی جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں وہ اچھی, غریب معاشرہ ہے, اب یہ بڑی بڑی باتیں کہاں وہ بیئر کر سکتے ہیں. آپ کی بات ساری صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اب آپ کو سارا پتہ ہی ہے کہ پیٹرول کہاں جا رہا ہے, اوور آل کھانے پینے کی چیزیں اشیاء کس حد تک مہنگی ہو چکی ہیں. صحیح بات. تو ایسے حالات میں اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ صحت ہے اور تعلیم ہے, اور انسان کا جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے اس میں کھانا پینا آ جاتا ہے. تو وہ چیزیں جہاں تک صحیح رہیں گی گھر کے کھانوں میں, باہر کا اگر آپ کھا رہے ہیں باہر کا جنک فوڈز ہیں, اب جنک فوڈز آپ جتنا زیادہ لیں گے, آپ جتنا زیادہ آئلی فوڈ لیں گے, آپ کو ایکنی بھی ہوگی, آپ کو مختلف جلد کی بیماریاں جو ہیں اس حوالے سے ہوں گی. تو اس میں اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ کھانے پینے کا جو بھی کچھ لے رہے ہیں وہ اس میں ایڈلٹریشن کم سے کم ہو. کیا ڈاکٹر سے پوچھیں, پروفیشنلسٹ ہوتے ہیں, ہر چیز میں وہ کہتے ہیں ایکسرسائز کر لو. آپ کے یہاں بھی یہ ہے؟ دیکھیں ایکسرسائز تو اوور آل ایک اچھی چیز ہے. ایکسرسائز اسکن کے گلوئنگ کے لیے بھی ایکسرسائز کا کوئی کردار ہے؟ جی بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسرسائز سے آپ کا جو بلڈ فلو ہے وہ بلڈ فلو آپ کا بڑھتا ہے, وہ بلڈ فلو آپ کی اسکن کی طرف بڑھے گا, آپ کے چہرے پہ گلو آئے گا. اور جہاں تک کھانے پینے کا تعلق وہی ہے کہ اس میں دودھ دہی لسی اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ رہے, سبزیاں پھل زیادہ سے زیادہ. لیکن کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے چیزوں سے, دہی اور یہ اور وہ. نہیں اگر آپ نہیں اتنا ایسا کچھ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ایک اعتدال کے ساتھ دیکھیں, مذہب میں بھی ایک چیز ہے نا اعتدال, ہر چیز اگر آپ اعتدال کے ساتھ یوز کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ ہر چیز کا ایکسیس یوز کریں گے تو لازمی ہے وہ تو پھر کوئی بھی چیز نقصان دے. ڈاکٹر صاحب بڑی سافٹلی ہم بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ کی اجازت کے ساتھ.
नाज़रीन हमारे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब को हम कुछ सवालात के साथ फिर ज़हमत देंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल्ला यहिया स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कई हवालों से MD भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट में हैं आप। मैं चाहूँगा कि आज बहुत संगीन एक खबर है, बड़ी परेशान कुन है कराची वालों के, और लाहौर के साथ भी यही है। डॉक्टर साहब, आज आपका अखबार भी आपने पढ़ा होगा, आपके नोटिस में बात होगी कि हम हाईली पोल्यूटेड एरिया जो आलूदा है, फ़ज़ा में आलूदगी है, वो कराची है। दुनिया भर में अगर 200 उसके नक्शे पर ममालिक हैं, हम टॉप पे हैं आलूदगी में। ज़हनी आलूदगी तो अपनी जगह पे है, वो भी टॉप पर है हमारी, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप ये कहेंगे कि इसके असरात क्या होंगे, हम किस हालत में हैं, कहाँ जो है जानलेवा साबित हो सकती है, क्या हमें एहतियात करनी चाहिए, डॉक्टर्स को क्या किरदार अदा करना चाहिए, और हुकूमत को भी इसका एहसास है कि इतना बड़ा शहर है, जो हमारा जो रेवेन्यू जनरेटर है, इसको चलाए रखने के लिए कुछ तो कोई इक़दाम करें। जो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि ये जो आज की खबर है, इस हवाले से जो संगीन सूरत हाल है, कराची को जो है पहला नंबर करार दिया है, बेहतरीन शहरों में नहीं, अच्छे शहरों में नहीं, औसत दर्जे में नहीं, निचले में नहीं, बदतरीन। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले 24 घंटों में यही एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान में शहर कराची जो है उसको पूरी दुनिया में मोस्ट पोल्यूटेड एरिया जो है उसको करार दिया गया है, और उस हवाले से बड़ी एक संगीन सूरत हाल है। तो उसमें गैप देना पड़ेगा। अच्छा रुके, हाँ इसमें समझ नहीं आ रही है, मैं इसमें आपने जो सवाल इतने जो पूछे हैं उसमें क्या जवाब दिया जाए। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके सर को तरतीब। हाँ देख, अच्छा मैं दोबारा सवाल कर लेता हूँ, वहीं से वो कर लेंगे। मैं एक सवाल करेंगे, लेकिन इसमें अब हुकूमती क्या उसमें नहीं, आप हुकूमत को निकाल दें। आप पॉलिटिशियन नहीं है, छोड़ें, आप दफा करें, प्रोफेशनल बात करें, ठीक है? मैं दोबारा सवाल करूँ? मैं उसको वही सनब्लॉक के हवाले से और वही सारी बातें करूंगा। नहीं, मैं दोबारा, क्योंकि इसको कटिंग में ना, एडिटिंग में चले। डॉक्टर साहब, आज आपने स्टार्ट लो। डॉक्टर साहब, आज आपने अखबारात देखे होंगे, उसमें एक बड़ी संगीन किस्म की खबर है, कराची मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटी है, आलूदा, फ़ज़ाई आलूदगी इस पे है। तो शायद ज़हनी आलूदगी से हमारी ताल्लुक़ है उसका, लेकिन आज हमारा शहर जो रेवेन्यू जनरेटर है, जो बैकबोन ऑफ द कंट्री कहलाता है, उसकी ये हालत हो गई है। और ये कोई दुनिया में उसका नंबर टॉप पे है, और टॉप पे कोई जो है वो तरक्की में टॉप पे नहीं है, आलूदगी में टॉप पे है। इसके असरात आपकी जिल पे, आपके शोबे के लिहाज से आप बताएंगे कि हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या हालत हो रही है, कि हमारी बीमारियां कहाँ बढ़ रही हैं, ये पोल्यूशन से जो है, आलूदगी से, फ़ज़ाई आलूदगी से, नॉइस पोल्यूशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका शोबा कितना मुतासिर हो रहा है, उस पर कितना दबाव है आजकल? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अभी पिछले 24 घंटों में जो सबसे पहली जो खबर है वो यही है कि पाकिस्तान के शहर कराची को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी करार दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक और एक बहुत संगीन बात है। जहाँ तक हमारे शोबे के लिहाज से बात है, तो गर्दो गुबार के असरात जो है वो जिल्द पर लाजमी पड़ते हैं। उस लिहाज से जो पहली जो कंडीशन है वो ये कि इसमें हम अपनी एक तो सनब्लॉक जो है उसका लाजमी अप्लाई करें। सनब्लॉक को धूप में जाने से पहले लाजमी अप्लाई करें, आधा घंटा पहले सनब्लॉक यूज करें। उसके अलावा सनब्लॉक तक दवाई है, वो महंगी भी होगी, और कुव्वत खरीद तो आप खुद बता चुके हैं कि महंगाई कितनी। जी 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 जी। इसके अलावा भी कोई ऐसा टोटका, ऐसी चीज देखिए जो ऐसी एहतियात हो कि सनब्लॉक खरीद जो न खरीद सकें, वो भी बच जाएं। जी, उसके लिहाज से खवातीन जो है वो, जैसे इस्लाम में भी है शरई पर्दा,
تو وہ کیا جائے تو اس سے جو ہے کافی حد تک بالکل بالکل. لیکن بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو ڈارک فیبرک ہوتا ہے, ڈارک کلرز جو ہیں وہ بلیک کلر ہو گیا, نیوی بلو ہو گیا, وہ زیادہ الٹرا وائلٹ ریز کو ایبزارب کرتے ہیں. وہ ہیٹ, جی وہ ہیٹ ایبزارب کرتے ہیں, الٹرا وائلٹ ریز کو زیادہ ایبزارب کرتے ہیں. تو وہ تھوڑے سے کوشش یہ ہونی چاہیے لائٹ کلر, جی ہاں لائٹ کلر کے پہننے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مردوں میں جو ہے وہ جب باہر نکلیں تو بائک پہ جا رہے ہیں ہیلمٹ کا استعمال کریں, باہر جا رہے ہیں کیپ کیپ یوز کریں, تو اس لحاظ سے کافی حد تک جو ہے وہ اس میں کچھ ہو سکتی ہے, بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا سن بلاک میں کیا ہوتا ہے, ایسا کون سا جادو ہوتا ہے کہ سن بلاک آپ سن بلاک میں بیسکلی پروٹیکشن فیکٹر ہوتا ہے, سن پروٹیکشن فیکٹر ہوتا ہے. اس میں ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ہو گیا, زنک آکسائڈ ہو گیا, جو کہ آپ کو سورج کی شعاؤں سے جو اس کی جو خراب شعائیں ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے. تو کوئی سائڈ افیکٹ بھی تو ہوتا ہوگا, اتنی ساری چیزیں آپ جو ہے نا چپڑ رہے ہیں, دیکھیں لگا رہے ہیں. یہ ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا اسکن ٹائپ دیا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو اسکن ٹائپ, آپ کی آئلی اسکن ہے تو اس میں سیبم کنٹرول سن بلاک دیا جائے گا. اگر یہ بھی ایک اس کی بھی ایڈوائس لینی ہوگی ڈاکٹر سے کہ آپ اپنی جلد کے مطابق لیں. آپ نے سن بلاک کہہ دیا تو آپ جو ہے وہ ملے چلے جا رہے ہیں, یہی نہیں معلوم ہے آپ کی جلد جو ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے, وہ چکنی ہے, روکھی ہے. دیکھیں جو ایکسپوز باڈی پارٹس ہیں جیسے چہرہ ہو گیا, گردن ہو گئی, ہاتھ ہو گئے, ان پہ سن بلاک آپ نے لازمی لگانا ہے, اور وہ اکارڈنگ ٹو دا اسکن ٹائپ لگانا ہے. اور اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں, اس سے کنسلٹیشن لیں اور پھر جو ہے اس کو یوز کریں. اسکن اسپیشلسٹ جی آپ نے بتا دیا, وہ بہت کم ہے ہمارے ملک میں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن یہ جو عطائی قسم کے لوگ ہیں جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے بڑے دعوے کے ساتھ 100% 2 دن میں علاج, کس چیز کا علاج ہے, زندگی کا علاج کر رہے ہو یا موت کا سامان کر رہے ہو, کچھ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں بھی کچھ کہیں, کیا احتیاطی تدابیر ہیں, کس طرح ہوش کے ناخن لینے چاہیے, یہ غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے, بڑے بڑے دعوے داروں کو کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج کل تو جو آپ نے بات کی ہے, عطائی ڈاکٹر بھی ہے, اس کے عطائی ڈاکٹر بنے ہوئے وہ ایک الگ ہے مسئلہ. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میڈیا پہ بھی دکھائی جا رہی ہیں, جس میں پارلر والے ہیں وہ بھی کچھ دوائیاں بتاتے ہیں. اب ان ساری جو دوائیاں ہیں ان میں اسٹیرائڈ ہوگا یا لیڈ ہوگا یا مرکری ہوگا, جو کہ آپ کی جلد کو وقتی طور پہ کچھ فرق آپ کو اچھا لگے گا, لیکن اس کے بعد جو اس کی صورتحال ہوتی ہے, کیونکہ خواتین زیادہ تر آتی ہیں کہ 2 دن بعد شادی ہے, 1 دن بعد شادی ہے, تو اصل میں طریقہ یہی ہے کہ جلد کی جو دوائیں ہیں وہ کنسسٹنسی کے ساتھ, یعنی مستقل مزاجی, صبر, تحمل, مستقل مزاجی, یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں اس کے لیے. آج ایک اور بھی چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے یہ علاج کرا لیا, وہ بہت گورے ہو گئے, وہ بڑے ان کی جلد تو سیاہ تھی اور وہ ایک دم گورے ہو گئے, تو اس کے کیا نقصان ہے, تو وہ ہوتا کیا ہے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں بیسکلی وہ غالباً انجیکشن ہوتے ہیں, انجیکشن گلوٹاتھیون ہوتے ہیں, لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آپ نے پیشنٹ آپ کے پاس آیا, ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹلی اس کو ایڈوائز کر دیا کہ آپ انجیکشن گلوٹاتھیون لگوا لیں. اس کے لیے بھی پہلے پروٹوکول ہے, ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ جو کروائے جاتے ہیں, کیونکہ بیسکلی گلوٹاتھیون انجیکشن جو ہے وہ نارملی ہماری باڈی سے پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. زائد مقدار میں ہر چیز میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا وہ خراب ہے, نقصان دہ ہے. تو جب آپ اس کو زائد مقدار میں یوز کرتے ہیں تو وہ باڈی سے اس کے نکلنے کے 2 روٹس ہیں, یا وہ یورین کے ذریعے نکلے گا یا پھر وہ اسٹول کے ذریعے پاس ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جگر کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جائے اور گردوں کا ٹیسٹ کروایا جائے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی نارمل ہیں تو پھر آپ انجیکشن گلوٹاتھیون لگوا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گردے اور آپ کی جو جگر ہے آپ کا, وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جو زائد مقدار اس کی جو ہوگی وہ اس کو جتنا یوز ہونا ہے باڈی میں اتنا یوز ہو جائے گا, جو زائد مقدار ہے وہ باڈی سے نکل جائے گی آسانی سے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لے لیں 15,000 کی, اور لوگ اس نشے میں مبتلا ہیں, ان کے دعوے میں آ جاتے ہیں, دلہن جو ہے بیچاری رونے لگتی ہیں, اس کے گھر والے کو رام مچانے لگتے ہیں, وہ کہ ہم نے تو اس کو حور بنا چاہے, یہ کیا چیز بن گئی.
یہ جو غلطیاں ہیں اس کی طرف ہی آئیڈینٹیفائی کریں, بتائیں آپ کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا حادثات ہو رہے ہیں, کہاں ہمیں نقصان ہو رہا ہے. بالکل, میں آپ کو پھر وہی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ کو جلد کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کو اس کے جو مستند ڈاکٹر ہیں, جو ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, اسکن اسپیشلسٹ, اس کے پاس آپ جائیں, ان سے کنسلٹیشن لیں, ان کو اپنا مسئلہ بتائیں, وہ اس کے اکارڈنگلی آپ کو جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ایڈوائز کریں گے. آپ کو سن بلاک یوز کرنا ہوگا وہ یوز کروائیں گے, جو نائٹ کریمز ہیں وہ یوز کروائیں گے, جو جہاں کیپسول کی آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد یوز کروائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی دوا اوور دا کاؤنٹر ڈرگ جو مل رہی ہے آپ نے وہ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے بتایا اور اس سے لے لی. آپ کو خود سے کوئی میڈیکیشن یوز نہیں کرنی. اچھا, اگر آپ نے تو ایک ایسا فارمولا بتا دیا ہے کہ جناب پوری جو ہے نا کمپلیٹ بلڈ پکچر بھی آپ کے سامنے رکھی جائے, یہ بھی دیکھیں کہ کون کون سے افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن نارملی تو ڈاکٹرز کے پاس, جلد والے کے پاس جاتے ہیں, وہ تو کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں کراتے, ان کے پاس تو ٹیسٹ نہیں ہوتے. ہاں جی, ہر ایک بیماری کے حوالے سے ایسا نہیں ہوتا. کچھ بیماریاں جیسے آپ نے کہا کہ اسکن وائٹننگ کے لیے کوئی پیشنٹ اگر آ رہا ہے, اگر وہ ٹاپیکل کوئی دوا یوز کرنا چاہ رہا ہے, لگانے والی کوئی دوا اگر یوز کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو ڈاکٹر اپنی اس کی اسکن ٹائپ دیکھ کے اس کو ایڈوائز کر سکتا ہے. لیکن جہاں پہ اورل میڈیکیشن ہے یا جہاں پہ انجیکٹیبلز ہیں, اچھا, اس کو یوز کرنے کے لیے اسکن وائٹننگ ٹیسٹ ہونے چاہیے, وہ لازمی کروانے ہیں. کیونکہ وہ جو جاری ہے, جو دوا آپ انجیکشن کے ذریعے لے رہے ہیں یا جو آپ کھا رہے ہیں دوا, وہ آپ کی لیور سے ہوتے ہوئے جائے گی, تو اس کے لیے آپ کا جگر اور گردوں کا جو ہے وہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے, ناخن دیکھ کے کہتے ہیں یہ مت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ سفید ہو گئے, اس میں کیلشیم کی کمی آ گئی ہے. بالکل, تو ایسا ہوتا ہے نہیں, یہ بالکل ایک سمجھے واقعی مت ہی ہے یہ کہ وائٹ اگر ہو گئی ہے تو کیلشیم کی کمی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بیسکلی جو ناخن کی بیماریاں ہیں اس میں موسٹ کامنلی جو بیماریاں ہیں ناخن کی, اس میں نیل فنگس ہوتا ہے جس کو اونیکومائکوسس کہتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ نیل سوریسس ہوتا ہے. اسی طریقے سے لائکن پلینس ہے جو کہ انوالو کر رہا ہوتا ہے نیلز کو, لیکن ان میں تو کچھ حد تک یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, لیکن باقی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نیل وائٹ اگر ہو رہے ہیں تو وہ کیلشیم کی کمی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو پاؤں کے ہے انگوٹھا ہے, جی جی, اس میں ارریورسبل کیا کہتے ہیں اس کو, نیل جو ہے وہ اندر کی طرف دھس رہا ہوتا ہے. جی جی, اور اس کا کئی علاج ٹون کہتے ہیں. ہاں, انگروئنگ ٹون. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے اور ان کا علاج بھی نہیں ہوتا, وہ علاج کرنے بھی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی رہے گا. اس کی ایک مستند اور جو ہے نتیجہ خیز جیسا ریزلٹ اورینٹڈ جو چیز ہے, کوئی راستہ ہے کہ اس کے لیے کوئی؟ عموماً بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ کے پیر کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے اور آپ جوتے تنگ پہن رہے ہیں تو عموماً اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈرمیٹولوجسٹ ہے اس کے پاس آپ گئے, انہوں نے دیکھا اور آپ کو دوا تجویز کی. اس میں اینٹی بائیوٹک کا رول بھی ہے, اینٹی بائیوٹک لگانے والی بھی اور کھانے والی بھی, دونوں وہ کرنی ہے آپ نے. پین اگر ہے تو پین کلرز لینی ہے. اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا, سرجری بھی کر دیں. میں اسی طرف آیا تھا, اگر ان دواؤں سے اثر نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی سرجری جو ہے وہ پس ٹرین کی جاتی ہے, پھر دوبارہ ہو جاتا ہے وہ تو. دیکھیں, اگر آپ پراپرلی اس کو احتیاط کریں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس طریقے سے کوئی نیل کٹر جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, اس کو صحیح طریقے سے نیل نہیں کاٹ رہے, تو وہ اس طریقے وہ بھی ایک وجہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قابل علاج ہے, اس کا مکمل علاج ہے, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے. کیا کیا اس کے لیے کرنا چاہیے؟ اب آپ آ گئے ہیں, امید کی کرن دکھا رہے ہیں. بہت سارے تو کہتے ہیں بس ایسے ہی رہے گا یہ. ایک تو پیر کی ہائیجین بہت ضروری ہے. لوگ جو ہے وہ بس ہمارے یہاں جو ہے نا وہ تو 5 وقت اگر آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, تو اس کو یہ چیزیں انشاءاللہ نہیں ہوگی. نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ نے لوگ ناخن نہیں تراشتے, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. نیل آپ نے کٹ کرنا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ نیل کو کاٹنا ہے. اس کا ایک پورا پروٹوکول ہے جو کہ کسی پروگرام میں کبھی موقع ملا تو بالکل بتائیں گے آپ کو. تو وہ ایک چیز ہو گئی. دوسرا یہ کہ اس میں اگر پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹک ہے, اس کو شوگر کا مرض ہے, تو اس کا زخم اتنی آسانی سے ہیل نہیں ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. تو سلسلہ یہ ہے کہ اس میں جو میڈیسن ہے ریکوائرڈ جو ہے وہ میڈیسن دی جائیں گی. اس کے بعد اگر
اس سے وہ بہتر نہیں ہوتا تو پھر پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کنڈیشن پہ کہ اس کی کنڈیشن پیشنٹ کی کیا ہے. اگر وہ اس کو بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو اسٹارٹ میں ہی اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں پس ڈرین ہوگا اور اس کی سرجری ہوگی. اچھا اس کے بعد بھی تو کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ ہونے لگتا ہے. دیکھیں ریپیٹڈلی انفیکشن اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ صفائی ستھرائی کا خیال نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو جو طریقہ بتایا جائے گا آپ اس پہ اگر عمل نہ کریں, دوائی پراپر نہ لیں, تو پھر یہ چیز جو ہے وہ ریپیٹڈلی ہو رہی ہوتی ہے. یا پھر پیشنٹ ڈائبٹک اگر ہے تو اس کو یہ ریپیٹڈلی انفیکشنز ہوتے رہتے ہیں. اچھا اور بھی کوئی آرگنز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جو ڈس آرڈر کی وجہ سے یہ ہوتا ہو, جو ہمیں کیا اور کیا چیک رکھنا چاہیے؟ دیکھیں یوزولی جو بڑا ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا, ایک تو یہ کہ اسکن کے حوالے سے میں نے آپ کو چیزیں بتا دی. دوسرا یہ کہ اگر ڈائبٹیز پیشنٹ کو ہے یا کوئی اور کسی اور وجہ سے اس کی امیونٹی کمزور ہے, اس کی امیونٹی کی ویک ہے پیشنٹ کی, امیونٹی قوت مدافعت میں کمی ہونا. ہاں وہ کیسے اس کے لیے وہی ہے کہ جلدی بیمار ہوتا ہو, بالکل ریپیٹڈلی اگر انفیکشنز اس کو ہو رہے ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ غذا کا صحیح نہ ہونا, صفائی ستھرائی نہ ہونا, یہ ایک بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو کرواتے ہیں. تو لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا علاج بھی ہے, احتیاط بھی کرنی ہوگی اس میں, اور ساری چیزیں اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل اس کی کیچ لائن یہ تھی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بہت ہی سافٹلی باتیں ہو رہی ہیں آج. آپ ڈاکٹر صاحب کی جو نرم گفتگو ہے اس کی وجہ سے مجھے بھی جو ہے اپنا لہجہ بہت نیچے لو پروفائل میں بات کر رہا ہوں میں, اس لیے کہ بہت چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر عبداللہ یحییٰ صاحب ہمارے پاس ساتھ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, اسکن اسپیشلسٹ ہیں. اب ہم آپ سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ انسان کو جو نیگیٹو جو اس کی سوچیں ہیں, اس کا بیہیویئر ہے, اس کی عادتیں ہیں نیگیٹو سوچنے کی, ٹینشن میں رہنے کی, اس کے کہیں سے کہیں وہ پہنچا ہوا ہے, وہ زندگی کو کھلی آنکھوں سے, روشن جسے کہتے ہیں, ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے. تو یہ جو دماغ کی جو ڈس آرڈر ہے, یہ جو اسٹریس ہے, جو اس کی وجہ سے بھی اسکن متاثر ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. دیکھیں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کا رویہ مثبت ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے, کہاں اسکن اور کہاں مثبت رویہ اور یا منفی رویہ, اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انسان اگر منفی رویہ رکھے تو پھٹکار ہو جائے گی. نہیں دیکھیں انسان جب مختلف سوچوں میں ہوتا ہے, گم ہوتا ہے, تو اس وقت ہے وہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کے ذہن میں کیفیات جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. اس دوران اس کو لاشعوری طور پر وہ بہت سی ایسی سمجھیں عادتیں کہہ لیں, یا بہت سی ایسی چیزیں وہ کرتا ہے, جیسے جسم کو کھجانا, بالوں کو توڑنا. تو ایسے بہت سی وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے جس کا اس کو لاشعوری طور پر اس کو علم نہیں ہوتا, لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ ایک بار اسکریچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ریپیٹڈلی جو اسکریچنگ ہوتی ہے اس سے وہ ایک سائیکل بن جاتی ہے. اچھا, ایچ سائیکل بن جاتی ہے, ایچ اسکریچ سائیکل بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو ریپیٹڈلی وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. اور مثبت رویہ زندگی میں بہت ضروری بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثبت رویہ جو ہے وہ انسان کا ہوگا تو وہ ٹینشن اسٹریس سے دور رہے گا. جتنا ٹینشن اسٹریس سے دور رہے گا اس طریقے سے بہت ساری جلد کی بیماریاں ہو گئی, اس کے علاوہ باقی بیماریاں جو گئی ان سے بھی. آپ جلد کی اسٹریس آیا آپ کے دماغ میں, جلد پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں ایک بندہ اسٹریس میں ہے تو اس کے جسم سے نیگیٹو جو ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوں گے. وہ ہارمونز ریلیز ہوں گے, وہ اس کو مختلف بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا کرے گا. اچھا جی, تو اس میں جلد بھی آتی ہے. اس میں جلد بھی آتی ہے. تو یہ ہے کہ شکر گزاری صبر کے ساتھ بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. 5 وقت نماز پڑھیں, اس کے علاوہ ایکسرسائز کی جائے, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا جائے, جو پازیٹیو چیزیں ہیں, جو پازیٹیو پہلو ہے زندگی کے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہر وقت گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے زندگی سے یا اللہ تعالیٰ سے. اس سے جو ہے وہ حسن متاثر ہوتا ہے. اللہ
اللہ جو ہے وہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، اور اس نے فارمولے بتا رکھے ہیں کہ آپ کو شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، توازن کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. تو تب آپ کو یہ نعمتیں بہت آسانی سے، قدرتی نظام ہے کہ وہ آپ کے حصے میں آ جاتی ہیں. اچھا یہ بھی آپ نے بتا دی کہ رویے کی کیا اہمیت ہے، کہ انسان کے رویے بھی تو بہت اہم ہوتے ہیں نا، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس طرح رہیں گے تو یہ ہوگا. اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسے حالات میں، کارخانے ہوتے ہیں، ورک پلیسز ہوتی ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ کوئی بھٹی میں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی جلد تو متاثر ہونی ہے، کوئی کیمیکل فیکٹری میں آکوپیشنل ڈیزیزز ہوتی ہیں. ہاں آکوپیشنل ڈیزیز ہوتی ہیں. اب ایسے میں ان کو بھی تو ایڈوائز کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں جو میسر آ گئے ہیں ان سے بھی تو آپ مخاطب ہوں کہ وہ بیچارے کیا کریں، وہ تو مجبور ہیں، وہ تو روٹی ہی کمانے جاتے ہیں اور ان کے پاس یہی کام ہے ان کا، اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس میں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کس جگہ کام کر رہا ہے. اگر وہ کسی کیمیکل کی جگہ پہ کام کر رہا ہے، کیمیکل سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں ایگزامینیشن گلوز جو ہوتے ہیں اس کا استعمال کرے. وہ گلوز پہن کے رسٹ پہ جو ہے وہ ایک ربر بینڈ لگائے، اس کے بعد وہ جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن جتنا ان کی باڈی ایکسپوز ہوگی اس کیمیکل سے، ان کو وہ چیز ایگزیماز ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. تو اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ ان کی باڈی اس کیمیکل سے ڈائریکٹلی ایکسپوز نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایگزامینیشن گلوز جو ہے وہ پہنے جائیں. ایک لوہار ہے یا جو ہے وہ روٹی پکاتا ہے تندور پہ، وہ تو آگ کا کام ہے اور وہ تو ہیٹ اس کی پوری ہے. ایسی گیون سچویشن میں وہ پھنسا ہوا ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ سن بلاک لازمی یوز کریں، کیونکہ سن بلاک ہمیں صرف دھوپ کی خطرناک شعاؤں سے ہی نہیں بچا رہا بلکہ جو چولہے کی تپش ہے اس سے بھی بچا رہا ہے. اچھا جو خواتین ہیں جو باورچی خانے میں سرو کر رہی ہوتی ہیں، کھانے پکا رہی ہوتی ہے، دوسرے کام کر رہی ہوتی ہے، وہ سن بلاک ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور انفیکٹ نائٹ ٹائم اپلیکیشن بھی، اگر وہ رات میں بھی کھانا بنا رہی ہیں انفیکٹ، تو وہ یہ عام طور پہ سوال ہوتا ہے کہ وہ تو ہم رات میں بناتے ہیں کھانا، لیکن آپ چولہے کے پاس تو اتنی دیر رہ رہے ہیں، تو اس میں بھی سن بلاک لازمی لگانا ہے. اچھا ایسا ہے کہ پھر مجھے یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ایسے کچھ ایسے پھل فروٹ، ایسی جڑی بوٹیاں جو بہت میسر آسانی سے ہو جاتی ہیں وہ لوگ لگا لیتے ہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ اگر مسئلہ جو ہے وہ بجٹ کا ہے تو جس کے پاس بجٹ نہیں ہوگا میرا خیال ہے وہ پھل سبزیاں بھی نہیں لے سکے گا. کچھ بھی جیسے وہ ہم نے کچھ لگا لیا، کچھ اس نے بتایا یہ لگا لیا، پیسٹ بنا لیا کسی کا، بیسن کا ہی پیسٹ لگا لیا ہے، کچھ بھی گھریلو ٹوٹکے کچھ حد تک تو وہ کام کر رہے ہیں. لیکن بات یہی آ جاتی ہے کہ ہماری جو فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس پہ ہمیں دسترس حاصل ہے. باقی گھریلو ٹوٹکے جو ہیں وہ بہت سارے ہیں اس طریقے کہ ملتانی مٹی اپلائی کر لی جائے جس سے وقتی طور پہ جو ہے وہ آرام آ جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا. اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں؟ اس کے علاوہ چارہ نہیں. اچھا مزے کے بعد چارہ نہیں ہے، وہ بیچارہ ہے وہ بیچارہ ہے اور آپ چارہ آپ کے پاس ہے. اب کیا کریں؟ یہ تو ایک مسئلہ ہے، یہ تو سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم محسوس کریں. دیکھیں اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں ہی میرا حوالہ دیا تو اس میں آپ نے ذکر کیا کہ میں گورنمنٹ کس ادارے سے منسلک ہوں. ہاں تو اس کے لیے وہاں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. جی 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 جی. تو یہاں کافی حد تک میرے خیال سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ جو پھنسیاں ہوتی ہیں، ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو چلا. پھنسیاں کتنی قسم ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے کھانے میں یا کچھ تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کے بغیر بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. جی جی جی. اور یا پھر پورا اس کا علاج کرایا جائے باقاعدہ. اس میں کیا فرق ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں جن غذاؤں سے پرہیز کرنی ہے اس میں بڑے کا گوشت ہو گیا، انڈے کی زردی ہو گئی، جو سنتھیٹک چیزیں، کھٹائی، املی، اچار، یہ چیزیں اوائڈ کی جائیں. کھانے میں مرچوں کا استعمال تھوڑا کم کیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اوائڈ کر کے آپ ان چیزوں سے کچھ حد تک بچ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر حد سے بڑھ جائے چیز تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ لینی ہوگی. پھر ڈاکٹر تو
یہاں ایک اور بھی ہم بات کریں گے, ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں اگر, تو آپ یہ بتائیں. جی ہاں, تو یہ میں 2 منٹ آپ کے یہ جو لینا چاہوں گا کہ یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں ایک انسان کے لیے, ایک ایسے حساس جلد والے کے لیے, یا جو کام کرتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی مجبوری ہے, آپ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ یا ایک ایسا پیغام دیں جو سب کے بھلے کے کام آئے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک بات ہوئی تھی کہ مثبت رویہ زندگی میں بہت ضروری ہے. اس مثبت رویے سے بہت ساری بیماریوں کا تدارک ہو سکتا ہے. مثبت رویہ زندگی میں بہت ضروری ہے. اچھی سوچ, شکر گزاری, صبر, مستقل مزاجی, یہ چیزیں انسانی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں. آج کل کا جو ہمارا ماحول ہے جس میں گہما گہمی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, ہر طرف لوگ پریشان ہیں, تو اس میں کچھ حد تک چیزوں میں اگر ان چیزوں کو اپنایا جائے, ان پہلو کو کی طرف غور کیا جائے, تو میرا خیال ہے کافی حد تک چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور دوسرا یہ کہ اپنی طرف سے آپ علاج نہ کریں. اگر کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اپنی سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اور دوسری ایک اہم پہلو وہ یہ ہے کہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگ جو ہے وہ کوشش کریں گے نہ لیں. باہر سے ادھر سے چلتے آپ ونڈو شاپنگ جو اس کی بھی ہونے لگی ہے. جی جی. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر عبداللہ یحییٰ صاحب جو ہیں MD بھی ہیں, اسپیشلسٹ ہے, اسکن اسپیشلسٹ ہے, اور حسن سے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کاسمیٹولوجسٹ بھی ہیں. اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں اور بہت ہی آسان زبان میں باتیں آپ تک ضرور سمجھ میں آئی ہوگی. اس میں ٹرمنالوجی, مشکل زبان استعمال نہیں کی گئی ہے, میڈیکل کی اصطلاحات نہیں کی گئی ہے. یہ ساری چیزوں سے احتیاط برتی گئی ہے. جس طرح کے حساس جلد کے لیے ڈاکٹر کرتا ہے وہی احتیاط ہمارے ساتھ کی گئی ہے. یہاں عبداللہ یحییٰ صاحب, ڈاکٹر صاحب نے ہماری بڑی مدد کی ہے. ہم یہی چاہ رہے تھے کہ ماسس کے لیے عام آدمی کو بات سمجھ میں آئے. اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, اور جس آپ عام پبلک میں رہتے ہیں, آپ کا انٹریکشن ہے جس کی وجہ سے آپ کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم تھی اور کئی لوگوں کے لیے وہ بہت نئی بھی تھی. ناظرین, ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر عبداللہ یحییٰ کے ساتھ, جو آج ہمارے مہمان اور آپ کا میزبان جہانگیر سید, دونوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کی اجازت. اللہ حافظ.